अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज के वीलॉग में 2-3 अहम चीज़ों पर आपसे बात होगी। एक तो अरशद शरीफ साहब को सलाम पेश करेंगे और इसके साथ साथ जो कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका बड़ा ज़्यादा चर्चा हम सुन रहे हैं, 2 डीजीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके हवाले से गुफ्तगू होगी और उसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, इसका क्या मकसद है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके बाद बात करेंगे इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की, जो कि अब बाकायदा शुरू हो चुका है और आज तो वो लाहौर में ही क़याम करेगा, लेकिन कल फिर से ये काफ़िला शुरू होगा और 4 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर आज ख़ास तौर पे बात होगी। सबसे पहले मैं शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस तरीके से, जिस बहादुरी से, जिस अज़मत के साथ उन्होंने जान दी है, उनको पूरी कौम ने सलाम पेश किया। और आपको मैं एक दिल की बात बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे शायद पिछले वीलॉग में जिक्र भी कर रही थी कि मेरा दिल बहुत उदास था और बड़ी परेशान सी मैं कैफियत में थी। और उसके बाद 3 दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बस तारीकी ही नज़र आ रही थी, मायूसी ही नज़र आ रही थी, कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। और ज़िंदगी में पहली बार मैं इस बारे में सोचने पे मजबूर हो रही थी कि शायद इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है और अल्टीमेटली शायद मुझे भी कुछ मूव करने का सोचना चाहिए। यानी इस हद तक वो हो गई थी, मायूसी की लहर दौड़ गई थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। और अरशद साहब की जो मौत थी उसने बहुत ज़्यादा गमगीन किया हुआ था दिल को, बहुत ज़्यादा। उनका चेहरा आंखों से हट नहीं रहा था। और जब मैं उनकी वालदा मोहतरमा के बारे में सोच रही थी और जैसे मैं उनके फीलिंग्स को अपने ऊपर कोशिश कर रही थी उसको अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि मेरा भी बेटा है, मैं उसको अपनी आंखों के सामने खेलता बड़ा करता, उसको निवाला खिला रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि उस माँ ने भी तो उस बच्चे को ऐसे ही पाला पोसा होगा और वो पहले ही एक बच्चे का दुख देख चुकी है, तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। मेरा बच्चा मेरे हाथ में है, मेरी गोद में है, मैं उसको अपने हाथ से खिला रही हूँ, मैं उसको नहला रही हूँ, मैं उसको तैयार करके स्कूल भेज रही हूँ, मैं उसको पढ़ा रही थी। और जब मैं उसको देख रही थी और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह इसको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। लेकिन जिस कर्ब से वो माँ गुजरी है, मैं तो उसका सोचना भी नहीं गवारा कर पा रही। तो मैं उस अज़मत के पहाड़ को, उस इतनी बड़ी सब्र की चट्टान को सलाम पेश करती हूँ दिल से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यही माएँ हैं, यही वो माएँ हैं जो इतने बड़े बड़े हीरोज़ को पैदा कर सकती हैं। वाकई इसके लिए अल्लाह ताला कोई ख़ास लोगों को चुनता है, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। हम तो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाने वाले लोग हैं और इस माँ का इतना हौसला है। तो अरशद शरीफ साहब की वालदा के पैगाम के ऊपर जिस चीज़, अच्छा मैं अभी आपसे जिक्र करती कि मैं बहुत मायूस थी, लेकिन 2 चीज़ों ने मुझे बड़ा हौसला दिया। उन्होंने मेरे अंदर एक एनर्जी भी डाली और उन्होंने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई। वो 2 चीज़ें क्या थी? एक तो मोहतरमा अरशद शरीफ साहब की वालदा, और दूसरा उनकी वालदा की रिक्वेस्ट पर कि उन्होंने जैसे रिक्वेस्ट की कि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे का जनाजा ऐसा हो कि दुनिया देखे और ख़ूबसूरत जनाजा हो, फूलों से लदा हुआ हो, उसको शायाने शान तरीके से रुखसत किया जाए। तो उस माँ की पुकार पर जैसे कौम ने लब्बैक कहा, उस चीज़ ने भी मुझे हौसला दिया। मैंने जिस तरह के वो मनाजिर देखे, जैसे मैंने लोगों का जज्बा देखा, जैसे मैंने देखा लोगों की वालिहाना मोहब्बत को, तो आप यकीन करें कि जो मायूसी थी ना, वो ख्वाहिश में बदल गई। और मैं ये सोचने लगी कि या अल्लाह मुझे भी ऐसी मौत नसीब हो। मरना तो है ही है, कितना 10 साल और जी के मर लेंगे, तबई मौत मर जाता है बंदा, कोई खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। मरना तो बरहक है, मौत से तो कोई नहीं बच सकता, हर इंसान को जाना है। लेकिन ऐसी मौत, तो मैं तो उल्टा ही दुआ करने लगी कि या अल्लाह ऐसी मौत तो बड़े नसीब वालों को मैसर होती है कि एक तो शहादत का रुतबा भी पाए और फिर इतनी मोहब्बत और इतने लोग उसके लिए हाथ उठाएं और ऐसे ऐसे लोग उसके दिल का दर्द महसूस करें जिनका उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मैं अपने घर में देख रही थी कि सब लोग परेशान थे, उदास थे। और मेरी अपनी बहन से बात हुई और मेरी बहन एक आम खातून है जो घर में होती हैं, और आप यकीन करें कि वो फूट फूट के रो रही थी। वो ज़िंदगी में कभी अरशद शरीफ को नहीं मिली और मैंने ज़िंदगी में कभी उसको अरशद शरीफ के बारे में बात करते नहीं सुना कि हमने कभी डिस्कशन में की हो तो अरशद शरीफ का कोई उसने स्पेसिफिकली जिक्र किया होगा, जी मेरा फेवरेट एंकर, कुछ नहीं। लेकिन वो एक घरेलू खातून है और वो फूट फूट कर रो रही थी। क्या रिश्ता था उसका अरशद शरीफ से, वो क्यों रो रही थी?
اور جس طرح پھر لوگوں نے اس غم و غصے کو بدلا اور جا کے شہید کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کیا، اور کیسا وہ غدار تھا کہ جس کے قبر پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے اوپر غداری کے مقدمے درج کروائے تھے۔ وہ کیسا غدار تھا جو جاتے جاتے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، جس کی ڈی پی کے اوپر پاکستانی پرچم لگا ہوا تھا، جس کی قبر کے اوپر پاکستانی پرچم لگا ہوا ہے، جس کا تابوت پاکستانی پرچم کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ وہ غدار تھا۔ اللہ ایسا غدار ہم سب کو بنا دے، اور شرم سے ڈوب مریں وہ سب لوگ جو اس پر غداری کے فتوے لگا رہے تھے۔ جس دن اس کا جنازہ تھا، جس دن اس کی تدفین تھی، اس دن غداری کے مقدمے میں اس کی ہیئرنگ ہونی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے اوپر وہ کیس مقرر تھا۔ تو شرم سے ڈوب مریں وہ تمام لوگ چلو بھر پانی میں کہ جو ایسے لوگوں پر غداری کے فتوے لگا رہے تھے۔ بہرحال شہید صحافت ارشد شریف کو قوم کا سلام، اور انشاءاللہ آپ جو امید جگا کے گئے ہیں، جو حق اور سچ کی بات کرنے کا ہمت حوصلہ تلقین کر کے گئے ہیں، وہ یقینی طور پر تمام ہم صحافی برادری کے لیے ایک مشعل راہ ہے جس کو اپنانا چاہیے، اور جو قوم نے اس کو پیار دیا ہے اس سے تو اور جذبہ بڑھ گیا ہے۔ اور میں اب پھر اس امید کی طرف مائل ہو گئی ہوں کہ جس کی طرف ہم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تو بہرحال ارشد شریف صاحب کو ہم نے ان کے رب کے پاس بھیج دیا ہے۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کی چیزیں، ان کی باتیں ساری ریکارڈ پر موجود ہیں، اور ان کی جو راستے کے نشان ہیں، اللہ اس پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں جی ایک اہم پریس کانفرنس کی طرف، جس کے اوپر کل سے بڑا چرچا ہے، شور و غوغا ہے۔ ڈی جیز نے 2 پریس کانفرنس کی۔ یہ پریس کانفرنس 2-3 لحاظ سے بہت غیر معمولی تھی۔ نمبر 1 اس لیے کہ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی جی ISI نے آ کر بذات خود نفس نفیس آ کے پریس کانفرنس کی ہو۔ عام طور پر ڈی جی ISPRE آتے ہیں اور وہ آ کے جو بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ادارے کی وہ بتاتے ہیں، لیکن یہ پریس کانفرنس اس لحاظ سے بڑی اہم اور تاریخی تھی۔ ایون کوئی کشمیر کا معاملہ ہو، کبھی انڈین اٹیک کی کوئی بات ہو، کوئی بھی جتنے بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، کبھی خود ڈی جی ISI اس طرح سامنے آ کے انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی ان یوزول اور ان پریسیڈنٹڈ قسم کی پریس کانفرنس تھی، جس کی ہمیں پہلے تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ نہ جانے ایسا کیا ان یوزول ہو گیا تھا جس کے لیے انہیں میدان میں آنا پڑا، لیکن بہرحال دونوں ڈی جیز نے آ کے یہ پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں ارشد شریف شہید کے حوالے سے انہوں نے کچھ گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے ایک جو بات جس پہ بڑا زیادہ کوشچن اٹھ بھی رہے ہیں اور لوگ اس پہ مختلف کلپس بھی لگا رہے ہیں، چاہے وہ ارشد شریف صاحب کے قریبی دوست عمران ریاض خان ہوں، یا پھر کاشف عباسی ہوں، یا پھر مراد سعید صاحب ہوں، یا ڈیفرنٹ اور لوگ، شیری مزاری صاحبہ ہوں، ان تمام لوگوں نے اس پر بتایا کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی تھریٹ نہیں تھا، تو وہ سب بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے کلپس میں، سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ گفتگو میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈسکشنز میں، ہر جگہ تو وہ شخص بتا رہا ہے، خود بتا رہا ہے، اور ریکارڈ میں ہے ساری چیزیں کہ اس کو تھریٹ ہے۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تھریٹ نہیں تھا؟ تو یہ ایک بہت ہی یوزول سی بات تھی کہ اس طرح سے ان کا کہنا، اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ اس بات کے لیے جو بالکل صحیح ان کی بات تھی کہ بغیر تحقیقات کے کسی کی طرف اشارہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں بہت ساری چیزوں کی طرف نشاندہی بھی کی کہ اس پر بھی، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جب تحقیقات ہوں تو پھر ہی چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا ہوگا۔ لیکن ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کے بعد پھر انہوں نے بہت ساری باتیں کی فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور ان کے اوپر کافی سارے انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کے کچھ نشان اٹھا دیے، سوالیہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ غدار کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ پھر رات کو ملتے بھی ہیں، آپ تو ایکسٹینشن کی آفر بھی دے رہے تھے، اور یہ سب باتیں انہوں نے بڑے اپنی اسمارٹ سے لہجے میں کی، اور یہ بھی بہت ان یوزول تھا۔ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے، کسی بھی عسکری قیادت کی جانب سے اتنا اسٹریٹ فارورڈ اٹیک ہوا ہو، تو یہ بہت ہی حیران کن تھی پریس کانفرنس اس لحاظ سے بھی۔ عمران خان صاحب اگر اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے تھوڑا بہت ایک انٹرویو میں بھی ذکر کیا،
اور اس کے بعد آج جو انہوں نے مارچ شروع کیا تھا اس کے آغاز میں بھی، میں اس کی طرف آتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن ان کی ایک بات کافی مناسب تھی کہ اگر آپ نے یہ باتیں کھول کے سامنے رکھنی شروع کی ہیں تو اگر پھر جواب میں نے بھی یہ شروع کر دیا تو پھر کیا بنے گا. تو یہ تو ایک ایسے پوائنٹ پر ہم پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر پھر آگے تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. ظاہری سی بات، جب آپ کسی کو پرووک کریں گے دوسرا بھی پھر پرووک کرے گا. ابھی وہ اشاروں کناروں میں بات کرتا ہے پھر وہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کا اس کے اوپر یہ ریاکشن تھا. محتاط رہنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب بھی اسٹریٹ فارورڈلی آ کے کچھ ایسی باتیں کریں، لیکن یہ اس لحاظ سے ایک بڑی ہی ڈفرینٹ قسم کی چیز تھی. بہرحال اس پریس کانفرنس میں یہ 2-3 اہم باتیں ہوئیں اور بڑی لمبی یہ پریس کانفرنس تھی. اس کے اوپر یہ بھی تنقید ہو رہی تھی کہ شہید کی تدفین کے وہ مراحل تھے کہ جب اس کے اوپر پریس کانفرنس چلی گئی اور ساری اس پہ بات چیت ہو رہی تھی، اگر اس کا انتظار کر لیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن میں نے اس حوالے سے ایک اہم ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب بھی موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے، صابر شاکر صاحب بھی حیات ہیں، اور بہت سے دیگر صحافی جن کو تھریٹس اسی قسم کے موصول ہو رہے ہیں، تھے اور ہیں، اور ان کے اوپر اسی قسم کے مقدمات ہوئے جیسے ارشد شریف صاحب پہ ہوئے. تو ارشد شریف صاحب تو اب نہیں بتا سکتے کہ ان کو کس سے تھریٹ تھا، کون تھا جو جس کے بارے میں وہ بات کرتے تھے اور کون تھا جو انہیں تھریٹس دیتا تھا. لیکن یہ لوگ تو موجود ہیں، تو ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھ لیا جاتا کہ بھائی کیوں آپ تھریٹ محسوس کرتے ہیں، کون ہے جو آپ کو آ کے دھمکاتا ڈراتا ہے. وہ تو چیخ کے بتا رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم سے پوچھیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو. تو ان سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جاتا. آج تو بلکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ حکومتی وزراء وغیرہ ان پہ ہرزہ سرائی کر رہے تھے کہ جی ہاں اب یہ شروع ہوئے ہیں، ان کو تھریٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. جب کوئی زندگی میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے تو آپ سیریس نہیں لیتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو آپ الٹا اس کے اوپر مزید لگا لوگوں کے الزامات اور اس کو مزید اس کے لیے زندگی مشکل کر دیتے ہیں. اللہ نہ کرے کل کلا کو ان میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو پھر اس کو بھی آپ بڑا مان دے رہے ہوں گے کہ جی بڑا زبردست آدمی تھا، جیسے ارشد شریف کو آپ دے رہے تھے. اس سے پہلے تو آپ کو وہ کوئی ماؤتھ پیس لگتا تھا، اس سے پہلے تو آپ کو وہ غدار لگتا تھا، اس سے پہلے تو آپ کو لگتا تھا کہ وہ بڑا عمران خان کے کوئی سپورٹر ہے اور وہ کارکن بن گیا ہے یا کوئی اس کا بڑا حامی بن گیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج سب اس کے لیے ٹسبے بہا رہے ہیں آپ لوگ. تو اسی طرح آپ لوگ ان کے ساتھ بھی کریں گے. آج عمران ریاض خان کو آپ صحافی نہیں مانتے، صابر شاکر کو آپ صحافی نہیں مانتے، اس طرح کے باقی لوگوں کو کل کلا کو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کوئی ان کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے تو پھر آپ لوگ ٹسبے بہا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر الزام لگا دیں گے عمران خان پر. وہ تو بیٹھا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس پہ ہر الزام لگا دو. اب یہ پریس کانفرنس کیوں کی گئی، اس کا کیا مقصد تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زیادہ تر جو ادارے کے دفاع کے لیے چیزیں تھیں، جو ان کا خیال تھا بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کی گئی تھی پریس کانفرنس. اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب آج GNN کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ہیں، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ اس حوالے سے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد میں یہ کیلکولیشن تھی، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اتنے ڈائریکٹ قسم کی پریس کانفرنس کے بعد، اور اس سے پہلے جیسے فیصل واوڈا بھی پریس کانفرنس کر چکے تھے، تو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں لوگ اس طرح سے نہیں نکلیں گے. یہ کیلکولیشن تھی، مس کیلکولیشن اگین اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے برعکس دیکھا. لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود کے اکارڈنگ اس پریس کانفرنس کے بعد یہ کیلکولیشن کی جا رہی تھی کہ اتنا ڈیمیج ہوگا خان صاحب کی مقبولیت کو، ان کی شخصیت کے حوالے سے، کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. تو یہ ایک اثر جو تھا یہ لگ رہا تھا کہ شاید پڑے ان کے لانگ مارچ کے حوالے سے. لیکن ہمیں لانگ مارچ کے حوالے سے کیا حقائق نظر آئے، اب ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب پہ اللہ جانے اللہ کی کون سی اس وقت مہربانی ہے، یا ان کی کون سی وہ طاقت ہے، کوئی غیبی طاقت ہے یا کوئی واقعی وہ حق سچ پر ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس وقت جو شخص اس کو گرانے کے لیے آتا ہے، جو اس کو نقصان پہنچانے آتا ہے، وہ اپنا ہی سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. جتنے حملے کیے جائیں، چاہے وہ کیسز کی صورت میں ہوں، چاہے افراد کی صورت میں ہوں، چاہے جس طرح بھی ہوں، لیکن ہر جو چال ہے وہ الٹی پڑی ہے. اس کو کوئی اس کی مقبولیت کو فرق نہیں پڑ رہا، لوگ اسی کی طرف کھنچ رہے ہیں اور باقی سب چیزوں سے متنفر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور یہی ہم نے آج لانگ مارچ میں دیکھا کہ یہ سارا کچھ نظر آ رہا تھا کہ جی ان کو شاید ڈیمیج کیا گیا ہے، آڈیو لیکس ہو گئی ہیں، ان کے خلاف فیصلے آ گئے ہیں، اور جناب ان کے اپنے ساتھی قریبی فیصل واوڈا نے اس قسم کے انکشافات کر دیے ہیں، اور کچھ حکومتی وزراء نے 16 کے قریب روز پریس کانفرنسز کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو فتنہ نہ جانے کیا کیا گالم گلوچ کرتے ہیں. لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ آج لاہور میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. رزلٹ یہ ہے کہ لوگ آج بھی اسی کے گرد گھوم رہے ہیں.
رزلٹ یہ ہے کہ آپ اس کو جو مرضی برا بھلا کہہ لیں، آپ اس کو فتنہ کہہ لیں، آپ اس کو جھوٹا کہہ لیں، آپ سازشی کہہ لیں، آپ چور کہہ لیں، آپ جو مرضی اس کو کہہ لیں، وہ لوگوں کو وہی اچھا لگتا ہے بھائی. تو اگر یہ جمہوریت ہے تو جمہور میں تو جس کو جو اچھا لگتا ہے تو پھر وہی آپ کو چننا پڑتا ہے، سیدھی بات ہے. اب وہ اچھا ہے یا برا ہے لیکن لوگوں کی چوائس ہے، اور جمہوریت یہی ہے کہ جو لوگوں کی چوائس ہو وہی ہے، پھر اسی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. آپ مان لیں کہ وہ نہیں اچھا ہوگا، میں نے بھی مان لیا وہ نہیں اچھا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن بھائی لوگوں کی چوائس ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور اب وہ یہ صدی نہیں رہی ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں پر اپنی چوائس کو مسلط کر لیں. سارے سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں، بھرا پڑا ہے وہ کوریج سے. آپ نے تمام ٹی وی چینلز، پیمرا کا نوٹس آ گیا، چلو جی کوریج نہیں ہو سکتی، ہم لوگ بھی کر رہے تھے، نوٹس آ گیا جی کوریج نہیں کریں آپ لانگ مارچ کی. اب بات یہ کہ لانگ مارچ کی آپ کوریج سے روک دیں ٹی وی چینلز کو، چاہے آپ اس کی بات کو میوٹ کر دیں، خان کی ساری بات کو. اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جو جواب آ رہے ہوتے ہیں، اعظم سواتی صاحب پریس کانفرنس کریں وہ دکھائیں گے ہی نہیں، خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں وہ میوٹ ہے، لیکن جو اس کے اوپر ریاکشنز آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے ان میوٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو یعنی ایک طرف کی بات تو پوری جاتی ہے لیکن دوسری طرف کی بات نہیں جاتی. تو پیمرا کے بھی نوٹس آ گئے ہیں کہ جی نہیں آپ کریں، چلیں جی ٹھیک ہے. تو کیا اس سے بندے کم ہو گئے لانگ مارچ میں؟ بالکل بھی نہیں ہوئے. تو کیا اس سے لوگ متنفر ہو گئے؟ نہیں ہوئے، بلکہ ان چینلز کی اس طرح سے ویورشپ نہیں ہوتی. سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا اس پہ بیٹھی ہے. اب اس پہ بھی خیر وہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، نیٹ سلو ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن الٹیمیٹلی لوگ ریکارڈڈ ویژولز دیکھ لیتے ہیں. تو وہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب سوشل میڈیا کی یہ تو ریولوشن ہے، تو یہ تو لوگ وہ برگر بچے ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر یہ باہر قدم نہیں رکھ سکتے، یہ وہ چیزیں جو ہیں آج تو کم از کم آج تک کی حد تک تو ہمیں دکھی ہیں کہ لوگ صرف سوشل میڈیا پر نہیں تھے. ارشد شریف کے جنازے پہ نکلے، اسلام آباد کا وہ شہر جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ لوگ نہیں نکلتے، ٹھنڈے لوگ ہیں، وہ بھی نکلے. ارشد شریف کو خدا حافظ کہنے کے لیے نکلے. اور پھر لاہوری کے بارے میں تو سب کہتے ہیں کہ لاہور جاگ جائے، تو پھر جاگے ہوئے تھے بھائی، نکلے ہوئے تھے وہ، اور فیملیز نکلی ہوئی تھیں، صرف پی ٹی آئی کارکنان نہیں تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی لانگ مارچز ہوتے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کرے، پی ایم ایل این کرے، کارکن نکلتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، ایم پی ایز لے کے آتے ہیں. عام فیملیز نکلی. میں خود کئی فیملیز کو جانتی ہوں جو عام فیملیز نکلی، اور وہ خود سے نکلی ہوئی ہیں اور بندوبست کر کے نکلی ہوئی ہیں. اندر سینڈوچز رکھے ہوئے ہیں، پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں کہ جناب ٹھیک ہے کہیں بھی رکنا پڑے کچھ بھی ہے. میں خود آج آفس آ رہی تھی، رستے میں سے پی ٹی آئی کی ریلی گزر رہی تھی، میں نے بہت ساری فیملیز کو دیکھا. اور ایک اچھی چیز بھی اسی موقع پہ شیئر کر دوں، میری اپنی گاڑی ایک جگہ پہ مجھے ایسا لگا کہ بالکل وہ سراؤنڈ کر لیا اس کو مارچرز کی ریلی نے. تو میں ذرا ہو گئی کہ میں تو آفس سے لیٹ ہو جاؤں گی، لیکن اتنے میں ایک انکل نکلے ہیں، انہوں نے آرام سے بڑے طریقے سے گاڑی کا راستہ بنوایا اور مجھے ان گاڑیوں میں سے نکالا جو ریلی کی گاڑیاں تھیں. اور پھر انہوں نے بڑے طریقے سے، فیروزپور روڈ پر تھے وہ، اور وہ 2 لینز انہوں نے خالی کر دی کہ جو باقی ٹریفک ہے وہ گزرتی رہے اور جو باقی جو مارچرز کی ٹریفک ہے وہ ایک طرف رہے. تو میرے ساتھ تک کی حد تک تو یہ انسیڈنٹ ہوا، تو مجھے لگا کہ آرگنائز طریقے سے چل رہے ہیں. تو ہوپ فلی اللہ امن و امان رکھے، اور یہ جو مارچ ہے یہ بالکل پرامن رہے. ہماری تو یہ دعا ہے پاکستان میں کسی قسم کی مزید انارکی نہ ہو. لیکن باقی یہ کہ تھوڑا سا اگر کوئی خود انارکی کروانا چاہتا ہے تو پھر کوئی الگ بات ہے، لیکن بظاہر عوام کا موڈ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس کے اوپر وہ خود کوئی قانون ہاتھ میں لیں گے. اور یہ آپ عمران خان کا شکریہ ادا کریں کہ اس کی وجہ سے کراؤڈ جو ہے اس کو ایک چینلائز کیا ہوا ہے اس نے عوام کے غم و غصے کو. اگر یہ لیڈر لیس کراؤڈ ہوتا تو جو لوگ اس وقت فیل کر رہے ہیں نا، یہ کوئی بھی محفوظ نہ ہوتا. اگلے ویلاگ میں پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.